बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 4 जून है, बुध का दिन है और गुज़श्ता रोज मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो यमनी हूसी हैं वो मुसलसल हमले कर रहे हैं और फिर जो फ़लस्तीनी मज़ामत है उसकी जानिब से घात लगाकर जो हमले किए गए उनके अंदर भी तेजी लाते हुए मुतअद्दिद जो इजरायली फौजी हैं उनको टारगेट किया गया, हेलीकॉप्टर टारगेट किया गया और इस तरह से कार्रवाइयां मजीद तेज की जा रही थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जितने भी मज़ाहमती धड़े हैं वो एक साथ होकर मुत्तहिद होकर हमले कर रहे हैं, जिसमें अभी जो यमन और फिर उसके साथ साथ शाम और साथ ही इराक जो है उसकी जानिब से वहां पर जो इसराइल के ऊपर हमले किए गए। और ना सिर्फ ये बल्कि इस वक्त, क्योंकि पहले तो शाम को लेकर जो खबरें सामने आ रही थी वो सबके सामने है, लेकिन अभी शाम के अंदर भी जो डिफरेंट ग्रोह हैं और मज़ाहमती जो धड़े हैं उनकी जानिब से मिसाइल दागे गए, रॉकेट्स दागे गए, जिसने वहां पर एक जो गोलान हाइट्स हैं वहां पर हमला किया है और इसराइल के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर धमाकों की खबरें जो है वो रिपोर्ट हुई है। जबकि रात गए फलस्तीनी मज़ामत की जानिब से भी ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहां से बाहर से जो यमनी हूसी हैं और फिर जो शाम है और फिर जो इराक है उनकी जानिब से ऑपरेशन किया गया था। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो फलस्तीनी मज़ामत जो है वो अंदर से निकलते हुए उसने मजीद जो खतरनाक घात लगाए और मुतअद्दिद जो हलाकतें हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। क्योंकि कल जिस तरह से उन्होंने पैदर पे हमले किए और घात लगाकर एम्बुश लगाना, बॉबी ट्रैप बिछाना, डायरेक्ट जो है वो फायरिंग करना, मतलब जहाज को कोई भी हेलीकॉप्टर लैंड करता उसको निशाना बनाना, तो इसने यहां पर जो हमले हैं, क्योंकि ये अब आर या पार की जंग है और आखिरी मार्का है, क्योंकि इसके बाद या तो कहानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी या फिर नतीजा जो है वो किसी और तरह से निकलेगा। लेकिन अभी ये ऑपरेशन, जो 4 ऑपरेशन हुए, ये कैसे लॉन्च किए गए, ये बड़ी आम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत तेजी के साथ बदल चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जो रूस है, रूस की जो एक रेडियो है वहां से खुफिया कॉल लीक होने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। क्योंकि डूम्सडे के हवाले से एक उनका खुफिया रेडियो स्टेशन है जो 1970 से वहां पर काम कर रहा है। किसी दुनिया में किसी को नहीं पता कि ये कहां से चलाया जाता है, कौन चला रहा है। हाँ, ये कहा जाता है कि ये रशियन फोर्सेस जो है वो चला रही हैं, लेकिन अभी वहां से एक मैसेज जो है वो लीक हुआ है, जिसको CIA, जिसको जो इंटरनेशनल जो है वो जो इस वक्त खुफिया एजेंसीज जो लीडिंग कंट्रीज हैं, लाइक यूं कह लें कि UK है, जर्मनी है, फ्रांस है और फिर अमेरिका है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं। और फिर यही कहा जा रहा है कि ये एक न्यूक्लियर इंडिकेटर जो है उसका दिया जा रहा है। ये क्या मामला है? अब यूं कह लें कि इसने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रखती है। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, इन तमाम तर पहलुओं के ऊपर बात करने से पहले मैं अभी एक वीडियो जो बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया कि गोलानी ब्रिगेड के जो 9वीं बटालियन के सिपाही हैं उनसे इससे पहले कि उनका जबालिया घात में वो टारगेट होते, लेकिन वो गजा के एक घर के अंदर जश्न मना रहे थे और अचानक से वो वहां पर जो मज़ामत है वो निकल आती है और आकर उन्हें जो फलस्तीनी दबके हैं, इनका रिवायती रक्स है, उन्हें वो करवाने के ऊपर मजबूर हो जाती है और वहां पर हमला किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है और जितने भी वहां पर मौजूद थे उनको अगले जहान मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन अभी जो ये तो एक पहलू था, लेकिन जो इजरायली मीडिया है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि शाम से हमला होना ये एक बड़े अचंभे की बात थी, बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि कई दफा पहले जो है वो शाम के ऊपर आकर वो स्ट्राइक्स भी कर चुके हैं इजरायली जो जहाज है, लेकिन इसके बावजूद आगे से कोई रिटेलिएशन नहीं दिखाई गई थी। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है, इजरायली मीडिया रिपोर्टेड कि शाम की जानिब से जो जनूबी शाम का इलाका है वहां के गांव तसल से रॉकेट दागे गए और ये गांव इजरायली सरजमीन से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है और जो इजरायली फौज है उसने हालिया महीनों के अंदर कई बार वहां कार्रवाइयां की हैं। जबकि शामी मुहाज का जनूबी इलाका यरमूक, जहां तसल गांव वाक़ है, इस इसराइल के मुखालिफ अनासर की शदीद मौजूदगी के लिए जाना जाता है और यहाँ पर फलस्तीनी मज़ाहमत भी है, दीगर तंजीमें भी हैं और वहाँ के जो करीब है वो कोया नामी गांव है। इससे कबल वहां पर इजरायली फौजी दस्तों पर फायरिंग भी की गई थी, जिसके दौरान मुतअद्दिद जो मुसल्लह अफराद हैं वो मारे गए थे। लेकिन ये वो सब कुछ है जो शाम में गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर हुआ है और इजरायली मीडिया का दावा है कि शाम से रॉकेट्स फायर किए गए और वो शाम की गोलान की पहाड़ियां जो हैं, गोलान हाइट्स, वहां पर गिरे और मुतअद्दिद
اسرائیلی فضائی حملوں نے درہ کے شمالی تہی علاقوں کو نشانہ بنایا، یہ ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔ اور پھر خود کو ڈیف بریگیڈ کہنے والے جو نامعلوم ادارے ہیں، انہوں نے شام سے داغے گئے اطلاعات کے مطابق جو راکٹس کی ذمہ داری ہے وہ قبول کی ہے۔ اور شامی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے ابھی تک اسرائیل کی جانب سے راکٹ داغے جانے کی اطلاعات کی تصدیق نہیں کی، اور بعض جماعتیں اپنے مفادات کے لیے خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ شام کو خطے کے اندر کسی بھی فریق کے لیے خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کرے گا۔ ہم درہ کے اندر دیہاتوں اور قصبوں پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اسرائیلی حملوں سے شدید انسانی اور مادی نقصان ہوا ہے۔ مطلب ایک طرف تو یہ باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پر ان کے اوپر حملے کر رہا ہے وہ۔ اور آگے سنیے جس طرح سے گولان کی طرف شام کی طرف سے جو فائرنگ ہوئی، اس کے بعد جو وزیر دفاع اسرائیل ہے اسرائیل کارٹز، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم شامی صدر کو اسرائیل کے ریاست کی طرف ہر دھمکی اور فائرنگ کا براہ راست ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور ہم اسے جلد از جلد پوری دنیا کے پوری سختی سے جواب دیں گے۔ ہم 7 اکتوبر کی حقیقت کی طرف لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو ابھی جو اسرائیل کی جانب سے گولہ باری کی اطلاعات جو ہوئی ہیں اس کو لے کر یہ چیزیں سامنے آئیں، جس نے وہاں پر ایک سینیریو کو بدلا ہے، اور یہ بڑے بچتے چلے جا رہے تھے جی جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اب وہاں سے چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی کہ وہ تو آپ کو کسی گھڑے کا ڈھکن ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مطلب آپ ان کے جتنے دیکھیں، جب آپ کسی کے سامنے بچتے ہیں آپ کی اوقات نہیں رہتی، آپ کی عزت کوئی نہیں کرتا، ہمیشہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو عزت کرواتا ہے۔ ابھی دوسری جانب جو انصار اللہ میڈیا ہے، میڈیا اتھارٹی کے نائب سربراہ نصر الدین عامر نے شام سے گولان پر داغے گئے راکٹس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی طرف سے جو اسرائیلی جو علاقہ ہے وہاں پر کی جانے والی جو کارروائیاں ہیں اس کے بارے میں دوہرا معیار نہیں رکھتے، اور ہم جو اسرائیل کی طرف بلا جھجک جو وہاں پر حملے ہوئے ہیں ان کی جو اس کے اندر ملوث تھا، جس طرح سے شام ہے یا پھر جو عراق ہے وہ کاروائیاں کریں، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے سپورٹ دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یمنی ہوشی کہہ رہے ہیں۔ لیکن عبرانی چینل 13 نے رپورٹ کیا اور بتایا کہ حالیہ جبالیہ حملے کے بارے میں نئی تفصیلات انہوں نے شائع کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنگین، مشکل اور دردناک واقعہ تھا جس نے وہاں پر جو دوبارہ دھماکہ خیز مواد کے خطرے کے بارے میں سکھایا، اور انہوں نے بتایا کہ جن مقامات کو فلسطین سے پاک سمجھتے ہیں جیسے جبالیہ کیمپ، ایسا نہیں ہے اور نتیجہ تکلیف دہ تھا۔ لیکن اب جو غزہ شہر کے شجاعیہ محلے کے اندر ایک سیکیورٹی واقعہ ہوا، اور ایک جو ہیلی کاپٹر ہے وہ مردہ اور زخمی اسرائیلی فوجیوں کو لے کر کچھ دیر پہلے بیرش شیوا کے سروکا اسپتال میں اترا، اور دوسرا ایچلیف ہاسپٹل کے اندر اترا، جبکہ غزہ شہر سے جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک بار پھر جو اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹر شجاعیہ محلے کے مشرق میں اترا، اور پھر شجاعیہ کے اندر فلسطینی جنگجوؤں اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں جو ہے وہ بھی جاری ہیں۔ لیکن اسرائیلی فوجی جو وہاں پر فضائی حملے ہیں وہ شدید توپخانے کی گولہ باری کے ساتھ ساتھ جھڑپوں کے علاقے کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور عبرانی ذرائع جو ہیں انہوں نے کنفرم کیا اور بتایا کہ شجاعیہ کے اندر فلسطینی مزاحمت کے 2 حملوں کی اطلاع ہے، اور فلسطینی مزاحمت کے ڈرون نے جو وہاں پر اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا، اس کے بعد دوسرا حملہ کیا جس کے نتیجے میں کم از کم جو 16 جو اسرائیلی شہری ہیں، جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ نشانہ بنے ہیں۔ لیکن ابھی جو یمن ہے، یمن کی جانب سے پہلے ہی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی تھیں، لیکن ابھی جو بتایا گیا کہ میزائل لانچ فرام یمن ٹریگر سائرنز اکراس دا اسرائیلی ٹیریٹریز، مطلب جتنے وہاں پر ٹیریٹریز ہیں اسرائیل کی، اور وہاں جو سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ بیلسٹک میزائل لانچ فرام یمن ٹریگرز ایئر ریڈ سائرن اکراس تل ابیب اینڈ سینٹرل اسرائیل، مطلب سینٹرل اسرائیل اور تل ابیب کے اندر جو ہے وہ ان کی آوازیں سائرن کی وہ سنائی دے رہی ہیں، لیکن حملے مزید شدت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جبکہ عبرانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ شجاعیہ کے اندر سیکورٹی کا واقعہ تاحال جاری ہے، جائے وقوع پر جو اسرائیلی فوجیوں کے کو وہاں پر وہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ خدشہ جو ہے وہ ان کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے۔ لیکن کانگریس کے رکن تھامس میسی ہے، اس نے غزہ کے اندر شہریوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی وجہ سے اسرائیل کو دی جانے والی تمام جو امریکی فوجی امداد ہے اس کو روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور اس نے کہا کہ کوئی بھی چیز دسیوں ہزار خواتین اور بچوں کی ہلاکت کا جواز پیش نہیں کر سکتی ہے، ہمیں ابھی امداد جو ہے وہ بند کر دینی چاہیے۔ حتیٰ کہ اسرائیل کے جو سابق وزیر اعظم ہے ایہود اولمرٹ، وہ بھی جو کہ خود کو وہ کہہ لیں کہ جرائم کی خود بھی مرتکب ہے، لیکن اب اسرائیل کے غزہ کے اندر جو کچھ کرنے کے حوالے سے تنقید کر رہے ہیں اور اسے جنگی جرائم کے قریب قرار دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بیانات
ہمدردی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ اسرائیلی معاشرے کو معاف کرتے ہوئے، سائڈ لائن کرتے ہوئے نتن یاہو کے اوپر سارے کا سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نتن یاہو کے انتہائی دائیں بازو پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود سروے ظاہر کرتا ہے کہ جو 82% اسرائیلی غزہ کے لوگوں کی جو نقل مکانی ہے اس کے اوپر اس کی قائل ہے۔ لیکن ابھی جو سوئز اخبار ہے، سوئز اخبار نے کیا رپورٹ کیا، اس نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ، یہ اس کا نام ہے سوئز اخبار کا نیو زرچر زتون، اس نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے خلاف جو بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کے درمیان اسرائیل کے ساتھ مستحکم تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور امارات اور اسرائیل کے درمیان یومیہ پروازیں 10 جو پروازوں سے زیادہ ہیں، اور بین گوریون ہوائی اڈے پر جانے اور آنے والی پروازوں کی منسوخی کی لہر کے دوران اب امارات ایک فعال یہودی کمیونٹی کی میزبانی بھی کرتا ہے، اور بہت سے اسرائیلی بڑے یورپی دارالحکومتوں کے مقابلے کے اندر زیادہ محفوظ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، اور ابو ظبی میں اسرائیلی سفارت خانہ مشرق وسطیٰ میں پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرنے والا واحد اسرائیلی سفارتی مشن ہے۔ بند دروازوں کے پیچھے متحدہ عرب امارات کے احکام اور جو حکام ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں تنازع کی سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، اور متحدہ عرب امارات کے حکام کا مشورہ ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کے اندر جو نظام رائج ہوگا اس میں ابو ظبی کو کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ان کی جانب سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ابھی جو عبرانی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ مصر ایران کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ اور ہتھیاروں کی خریداری کے سودوں کے اوپر کام کر رہا ہے، اور مجھے یقین کرنا مشکل ہے یا تو مصر بدل رہا ہے یا پھر اسرائیل جو ہے اس قسم کے بہانوں سے اب اس طرف جو ایسکلیشن ہے وہ بڑھانے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ جبکہ رائٹرز اس وقت رپورٹ کر رہا ہے، اس نے بتایا کہ سلامتی کونسل میں 10 ممالک نے بدھ کو سلامتی کونسل میں ایک مسودہ جو ہے وہ قرارداد پر ووٹنگ کی درخواست کی ہے، جس میں غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی اور امداد کے داخلے پر عائد تمام پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ جو ہے وہ بھی کیا گیا۔ لیکن ابھی جو روس کی جانب سے جو ایک خفیہ میٹنگ ہونے کے بعد اب جو ان کی خفیہ کال لیک ہونے کے حوالے سے خبریں ہیں، اس نے پورے کے پورے دنیا کے اندر کھلبلی مچا کے رکھ دی ہے، کیونکہ جو پیوٹن ہے وہ پچھلے 48 گھنٹوں سے مکمل طور پر خاموش ہے، کوئی بیان اس کا نہیں آیا۔ لیکن اس کے بعد جو حالات ہیں وہ بدل رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ریڈیو ڈومسڈے کے نام سے اسے جانا جاتا ہے، اور ڈومسڈے ریڈیو اسٹیشن، اور یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، کون کرتا ہے، لیکن ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو رشین فورسز ہیں وہ اسے ڈیل کرتی ہیں۔ اب وہاں سے جو ایک میسج جو ہے وہ لیک ہوا ہے، اور وہ میسج لیک ہونے کے بعد دنیا کی جو ٹاپ ایجنسیز ہیں وہ اس کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نیوکلیئر کے حوالے سے جو ہے وہ انڈیکیٹر دے رہا ہے کہ یہ اس طرف معاملہ جا رہا ہے، اور یہ پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ لیکن ابھی جو ان کے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے حملوں کے بعد ماسکو کے ایک اہلکار کی جانب سے تبصرہ کیا گیا، مادوی کی جانب سے، اس نے کہا کہ ہر ایک کے لیے جو پریشان ہے اور بدلے کا انتظار کر رہا ہے، فکر کرنا درست ہے، عام لوگ یہی کرتے ہیں، انتقام ناگزیر ہے، لیکن یاد رکھیں ہماری فوج آگے بڑھ رہی ہے اور آگے بڑھے گی۔ جس چیز کو اڑانے کی ضرورت ہے وہ اڑا دی جائے گی، اور جن کو ختم کرنا ضروری ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ استنبول مذاکرات کسی اور کی فریب کاری پر امن سمجھوتے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری جلد فتح اور نو نازی حکومت کی جو مکمل طور پر تباہی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ کل جو شائع ہونے والے روسی میمورنڈم کے بارے میں یہی ہے، اس کی جانب سے یہ دو ٹوک انداز میں اپنا جو جواب ہے وہ بتا دیا گیا کہ وہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں۔ یہ اس وقت کچھ اہم ترین اپڈیٹ تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔